बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुहेब साकिब है और आप लोग देख रहे हैं प्रमोट पाकिस्तान विद जेडएस। पाकिस्तान को प्रमोट करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के हर उस बासलाहियत फर्द को प्रमोट किया जाए जो किसी न किसी अंदाज के अंदर पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है। हम आपके सामने बहुत सारे लोगों को लाते रहते हैं। आज इसी तरह की एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ बहुत सी मुश्किलात के साथ किया, जिस तरह के दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने किया। और 13 साल उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के अंदर दिए और 13 साल एजुकेशन सिस्टम में देने के बाद उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि ये अब स्किल्स का दौर है। जो लोग स्किल्स के अंदर आगे आएंगे वो बहुत आगे चले जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक ही आवाज आती चली जा रही है कि पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं आ रहे, डॉलर्स नहीं आ रहे, तो किस तरह से पाकिस्तान में डॉलर्स लाए जा सकते हैं, किस तरह से लोग कमा सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर डॉलर्स को। तो उन्होंने एक स्किल को सीखा और उस स्किल को सीखने के बाद उन्होंने उस स्किल को सिखाना स्टार्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बहुत से शागिर्द जो हैं वो पाकिस्तान में बैठकर पैसे कमा रहे हैं और वो खुद भी माशाल्लाह अपने आप को सेटल कर चुकी हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं सादिया कॉन्फिडेंस वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मुझे बुलाया और मेरी स्ट्रीम से जा रहे हैं ये लोगों को बताते चलूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। मैम, काइंडली बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और मैंने आपसे ये सवाल मेरा भी आपसे है कि हमने सादिया मकसूद भी सुना है, हम सादिया अफजल भी सुना है, लेकिन ये सादिया कॉन्फिडेंस वाली का क्या मतलब है? आपने अपने नाम के साथ कॉन्फिडेंस वाली क्यों लगाया? ये दरअसल बात यह है कि मेरा नाम सादिया, नाम तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स ने रखा था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस वाली जो है ये एक टाइटल है जो मुझे दिया गया। मेरे रेहान स्कूल कॉलेज कैंपस में मैं फ्रीलांसिंग सीखने के लिए गई, तो सर रेहान अल्लाह वाला से मैं कनेक्ट हुई, तो उन्होंने मुझे ये टाइटल दिया क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पर ऐसा ही होता है कि वाला वाली का टाइटल दिया जाता है जिसको जिस पे काम करना होता है, जिसको जिस स्किल पे ज़्यादा काम करना होता है, जिसको माहिर बनना पड़ता है ना, तो वो उसको वो टाइटल देते हैं, फिर उसके ज़िम्मे वही काम होता है कि हम वही काम करेंगे। तो ये सरहान अल्लाह वाला ने मुझे ये कॉन्फिडेंस वाली का टाइटल दिया और बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बताती चलूँ कि कॉन्फिडेंस जो है मैंने ज़्यादातर गेन वहाँ पर ही किया, क्योंकि रेहान स्कूल कॉलेज की कैंपस बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त अच्छी टीचिंग स्किल्स होती हैं, सिखाई जाती हैं। तो वहाँ से मैंने अपने करियर का आगाज़ ऐसे किया कि मैंने फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ से मुझे पता चला कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है इस तरह का। अच्छा, तो माशाल्लाह आप लोग मुझे माशाल्लाह। कॉन्फिडेंस वाली के नाम से जानते हैं। एक और बताती चलूँ, कॉन्फिडेंस जो था ना वहाँ के बच्चों में, कॉन्फिडेंस ये है कि मोबाइल जो है वो हमारे सामने रखा हो और हम उसकी अपनी वीडियो बना रहे हो। वो लोग बच्चे इतने ज़बरदस्त हैं, वो लोग बनाते हैं, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस देखा तो सोचा कि ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आना चाहिए। तो फिर मैंने इसकी तैयारी करी, इसकी कोशिश करी। तो फिर जब मैंने ये करना शुरू किया तो मैं लाइव आती हूँ, इंटरव्यूज़ ले रही हूँ, तो इसलिए मुझे नाम कॉन्फिडेंस वाली भी मिल गया। इसके अलावा इंटरव्यू वाली नहीं मिला क्योंकि कॉन्फिडेंस वाली पे ज़्यादा काम कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये आप इसके साथ साथ आपके इंट्रोडक्शन के अंदर एक चीज़ ये भी है कि रेहान जो इंटरव्यू स्कूल ऑफ रेहान फाउंडेशन है, उसकी आप सीईओ भी हैं। और वहाँ पर जो कौन सी स्किल, बेसिकली तो आप कैनवा की एक्सपर्ट हैं, उसके बारे में अभी अभी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन इंटरव्यू स्कूल ऑफ रेहान फाउंडेशन, इसके अंदर बच्चों को क्या सिखाया जाता है? इसके अंदर सिखाया जाता है कि इंटरव्यूज़ कैसे लेना चाहिए, इंटरव्यूज़ क्यों ज़रूरी है, इंटरव्यूज़ अच्छा। को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएँगे हम, और इंटरव्यूज़ क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत जो है वो हमें सरहान अल्लाह वाला ने बताई कि क्यों ज़रूरी है भई, क्या ज़रूरी होता है, इंटरव्यूज़ लेने से क्या होता है, हमारे कनेक्शन बिल्ड होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हम कम्युनिकेट अच्छा करने लग जाते हैं और हम लोगों को जानने लगते हैं। हम एक तरह से साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं ना, लोगों से बात कर के उसी बारे में, तो हम साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, लोगों से उसी बारे में मतलब बात करें, इतने सारे लोगों इसके से। पीछे इसके पीछे पूरी एक अप्रोच है रेहान अल्लाह वाला की। सर रेहान जी, अल्लाह जी, वाला के जी। बारे में हम आपसे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे और आज आपसे पूछेंगे क्योंकि आप उनकी स्पेशल स्टूडेंट हैं। तो आपसे उनके बारे में जरूर पूछेंगे, लेकिन उसके साथ मुझे काइंडली पहले ये बताइएगा, पहले हम बात करते हैं आपकी स्पेशलिस्ट, जिसके अंदर आप स्पेशलिस्ट हैं कैनवा के अंदर। कैनवा के हुँ। बारे में कुछ बताइएगा कि बेसिकली लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, किस तरह से आजकल हर जगह पे हमें नजर में आता है। बेसिकली कैनवा है क्या? दरअसल कैनवा जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ऐप है, जैसे कि एडोबी है, इलस्ट्रेटर है, इसी तरह कैनवा है।
اور کینوا کو اس لیے ہم زیادہ آج کل پروموٹ زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ موبائل میں ہم ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے ہم اپنی ڈیزائن بنا سکتے ہیں. السٹریٹر اینڈ ایڈوبی جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں کر سکتے کام جو کینوا کر سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ اس سے سیکھ لیتے ہیں, بہت سے کچھ لوگ بہت کچھ بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا, آج سے پہلے ہم نے کینوا کا نام سنا نہیں تھا. آج سے پہلے ہم اڈوب فوٹو شاپ کا نام سنتے تھے, اور بھی بہت سارے اس طرح کے ہیں ان کا نام سنا کرتے تھے, ان سافٹ ویئرس کا. یہ کینوا اچانک سے ہی ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر نظر آنا شروع ہوا. کینوا کی بیسیکلی امپورٹنس کیا ہے؟ اچھا, کینوا آج سے 10 سال پہلے ایجاد ہوا, اور اس کے بعد سے اب تک کتنے 8 ملینس لوگ جو ہیں اسٹوڈینٹس اینڈ ٹیچرس اس کو یوز کر رہے ہیں اور منتھلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایجاد ایسے ہوا کہ وہ 10 سال پہلے ہوا, اور امپورٹنس یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل اویئرنیس, ڈیجیٹل دور ہے یہ, تو اس پہ آپ اتنی پوسٹ دیکھتے ہیں ہر طرح سے, فیس بک, انسٹاگرام, ہر طرح سے جہاں پہ بھی پبلسٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ جو پوسٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, جو چیزیں پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں, جو فلائرز جو پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ کینوا سے ہی تو بنتی ہیں. تو کینوا اس کے پیچھے, سب کے پیچھے کینوا ہی تو ہے. تو کینوا سے ہی ڈیجیٹل یہ دنیا ہے ہماری, ہم دنیا میں گروم کر رہے ہیں. تو یہ کینوا ایک بیسک چیز ہے جس میں ہم اسٹیپ رکھا, اس کو ہم نے سیکھا, اور پھر ہم اس سے اپنے کاروبار کو پروموٹ کر رہے ہیں اسی طرح. جس طریقے سے آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایرا آ گیا ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر لے آیا ہے. کوئی کپڑے بیچ رہا ہے, کوئی کچھ اور بیچ رہا ہے, اسی طرح سے کوئی اسکلز بیچ رہا ہے. تو یہ تمام, پھر میرے خیال میں تو ظاہر سی بات ہے, ڈیجیٹل ایرا کے اندر ڈیجیٹلی آپ کو اپنی چیزوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے. تو اس کے اندر تو پھر میرے خیال میں کینوا کی بہت زیادہ اس طریقے سے امپورٹنس بن جاتی. اس میں بہت زیادہ, بلکہ کینوا کی ہی امپورٹینس ہے بالکل اس میں, کیونکہ جیسے ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں نا, آپ ہر چیز آج کل تو ہو ہی گئی ہے آن لائن, آن لائن ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. ہم بھی آج کل آن لائن ہی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. تو وہ جو ایڈس بناتے ہیں وہ کینوا کے تھرو بنا رہے ہوتے ہیں کہ اٹریکٹیو لگیں, اچھے لگیں, ہمیں ہمارے لیے آئی کیچنگ ہو, اور ہمارا توجہ جو ہے ان کی طرف جائے کہ بھئی ہم یہاں سے لے لیتے ہیں. تو وہ کینوا پہ ہی بنتے ہیں. اچھا میم, میرے ویورز کو یہ بتائیں کہ جس طریقے سے پہلے بھی اڈوب فوٹو شاپ ہم یوز کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں یوز کرتے تھے, آج آپ کینوا کی اسپیشلسٹ ہیں, آپ اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. کیا کینوا کے اندر اور دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر ڈفرنس کیا ہے؟ کوئی ایک شخص کینوا کو ہی کیوں چوز کرے اور کیوں سیکھے؟ اس لیے کیونکہ کینوا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بنا سکتے ہیں. ایڈوب اور السٹریٹر بہت صرف اور صرف لوگوز کے ڈیزائن کے لیے کام آتا ہے. ایڈوب بھی اسپیسیفک چیزوں کے لیے کام آتا ہے. تو ایک کینوا ایک ایسی چیز ہے جس میں کمپلیٹ چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں, ہر طرح کے فیس بک پوسٹ, انسٹاگرام پوسٹ, اور اس کے علاوہ یوٹیوب تھم نیل جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ اپنے ریزیومس بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر, اور فلائرس بھی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انفوگرافک ایک بہت زبردست ایک وہ ہوتا ہے, اس کا ڈیزائن ہوتا ہے. انفوگرافک سے ہم بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے اچھے اچھے ادارے انفوگرافکس بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہم بنا سکتے ہیں. تو کینوا پہ سارے ہی آئٹمس ہیں جو ہم بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس اسپیسیفک نہیں ہے کہ بس صرف مخصوص چیزیں ہم بنا سکتے ہیں. لوگوز بھی بنا سکتے ہیں ہم کینوا کے اوپر اپنی کمپنی کے لیے, یا ہم اپنے کلائنٹ کے لیے لوگوز اویلیبل دے سکتے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ, چلیں اب اپنے کام کے مدعے کی طرف آتے ہیں. اصل میں چیز یہ ہے کہ بہت ساری لوگ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں دیکھیں گے, ان کا ایک بیسک مسئلہ ہے کہ ان کو ہر طرف سے یہ چیز آتی ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کرنا سیکھیں, آپ یہ اسکل سیکھیں, آپ یہ اسکل سیکھیں. آپ مجھے اس کائنڈلی یہ بتائیں کہ کیا واقعتاً 2 مہینے اگر کوئی شخص کینوا کی اسکل کو سیکھ لے, اور کیا وہ پھر کمانے کے قابل ہو جائے گا؟ جی اچھا زہیب, بڑا پیارا سوال, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. شکریہ آپ کا اس سوال کا کرنے کا, کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ لوگ یہ سوال ہو تو لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اگر کینوا کو 2 مہینے, لیکن بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, دل لگا کر اور محنت کر کر. یعنی کیونکہ کینوا سے ہم کہتے ہیں نا آن لائن ارننگ ہو جائے گی, تو آن لائن ارننگ بھی گھر پہ بیٹھ کے آسانی سے نہیں ہوتی, وہ بھی محنت کرنی ہوتی ہے نا, آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. تو کام اور محنت شرط ہے. اگر کوئی بھی شخص 2 مہینے دل لگا کر مسلسل محنت کر کے وہ سیکھ لیتا ہے, تو میں 110% گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ کینوا سے ارننگ کرنا اس کی اسٹارٹ ہو جاتی. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو جنہوں نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے, جنہوں نے صرف انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے,
کیا وہ لوگ بھی یہ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ بھی اس کو سیکھ کے آگے آ سکتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک کوالیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے؟ نہیں بالکل، جو لوگ جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے اور جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے، بالکل سب کے لیے ہے یہ، بلکہ بہت سارے لوگ تو ماسٹرز بھی میرے مجھ سے کورس کر رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ صرف انگلش کو سمجھنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا ہے اس میں کہ بہت زیادہ ہارڈ فاسٹ انگلش ہو. تو وہ لوگ میٹرک جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ کر سکتے ہیں. مجھ سے ایک 7 کلاس کے اسٹوڈنٹ نے بھی سیکھا ہے کینوا، اچھا، تو وہ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کینوا سیکھنے کے بعد ایک عام شخص کی پاکستانی روپیز میں کتنی ارننگ ہو سکتی ہے، جو کینوا کی اسکلز کو سیکھ لے، دل لگا کے سیکھ لے؟ جو کینوا کی اسکل کو دل لگا کے سیکھے تو اس کی $100 یا $300 سے اسٹارٹ ہوتی ہے ارننگ. لیکن زہیب، آپ نے آج یہاں پہ مجھ سے ایک سوال مجھ سے ہو گیا آپ سے. آپ نے یہ نہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ ارننگ آتی کہاں سے ہے، مارکیٹ پلیس کون سی ہے. میں اس کی طرف بالکل آ رہا ہوں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن پہلے ویورز کو یہ بتائیں، پہلے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ والا کلیئر کریں کہ واقعتاً اس سے ارننگ ہوتی ہے اور وہ پاکستانی روپیز میں کتنی بنتی ہے. کیونکہ یہاں پہ آج کل سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی 20,000 کما رہا ہے، کوئی 25,000 کما رہا ہے، کوئی 30,000 کما رہا ہے. کس طرح سے وہ شخص یہاں پر بیٹھ کے ایک اچھی ارننگ کر سکتا ہے؟ اگر وہ 2 مہینے سیکھتا ہے تو وہ 2 مہینے کیوں سیکھے؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی ریزن ہونی چاہیے نا. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ وہ ارننگ کتنی ہوگی پاک روپیز کے اندر، منیمم ٹو میکسیمم. دیکھیں 50,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے ارننگ، ٹھیک ہے. 50,000 سے 80,000 اور پھر 1 لاکھ اینڈ پھر 1,50,000 تک آ جاتے ہیں آرام سے. یہ کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. لیکن اچھا شرط کیا ماشاء ہے؟ اللہ. آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے. فائور پہ بھی کرنی ہوتی ہے. فائور وہ ایک مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر ہم کینوا کے ڈیزائنس جو ہیں وہ جہاں پہ اپنی گگ بناتے ہیں. اس کے علاوہ فائور کے علاوہ freelancer.com ہے، upwork.com ہے، guru.com ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، لوگ انہی کو لے کے کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو فیس بک سے بھی کلائنٹس مل جاتے ہیں، اور لنکڈ ان پہ بھی کلائنٹس مل جاتے ہیں، اور لوکل کلائنٹس بھی کافی کچھ ریگولر کسٹمر بن جاتے ہیں تو وہ لوگ اچھا خاصا پے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فیس بک سے بھی آپ کو فارنرز بھی مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کو پھر ڈالرز میں ہی دیتے ہیں نا. اور لنکڈ ان پہ بھی آپ کو فارنرز مل سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو ڈالر میں دے کے پے کرتے ہیں. تو بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے ہم اپنے پوسٹ بنا کر اپنی گگ بنا لیتے ہیں، اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ بنا سکتے ہیں، ہم ان چیزوں میں اسکلز ہمیں آتی ہیں، ہم ان میں ماہر ہیں، تو ہم سے آپ کانٹیکٹ کریں، ہم سے بنوائیں. چلیں یہ تو زبردست ہو گیا. تو اس کے اندر آپ جو لوگ کینوا آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ میں ان کو، جو لوگ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں، میں ان کو سجیسٹ کروں گی کہیں سے بھی سیکھیں، کہیں سے بھی سیکھیں. ہم سب ایک ہی فری لانسر ہیں، ہم سب ایک ہی فیملی کے تعلق رکھتے ہیں. کوئی کسی بھی آن لائن سے ویری سیکھیں گڈ. یا کسی فزیکل انسٹیٹیوٹ سے سیکھیں، کیونکہ فزیکل انسٹیٹیوٹ بھی ہے، کراچی میں بھی ہیں. ریحانہ لوالا کا سوشل میڈیا انکیوبیٹر ہے، ریحانہ اسکول کوئنگی کیمپس ہے، وہاں پہ فزیکل سکھایا جاتا ہے. میں نے خود وہاں سے سیکھا ہے. تو وہاں پر سے سیکھ لیں یا کسی آن لائن سے سیکھ لیں. ہم میں سے آپ کہیں بھی سیکھیں، بس اور صرف دل لگا کے سیکھیں، اور اتنی محنت سے سیکھیں. کنسسٹنسی بڑی ضروری ہوتی ہے. لوگ بیچ میں سے بھاگ جاتے ہیں، اور صبر سے بھی کام لیں. اس میں تو لوگ بے صبرے ہوتے ہیں، بس جلدی سے آ جائیں پیسے. ارے آپ کام تو اچھا کریے نا، آپ اچھا کام تو کریں، وہی تو بکے گا نا مارکیٹ میں. تو بالکل اچھا ایسا، کام، بالکل اچھے ایسا. ڈیزائنس بکتے ہیں. اچھا میم، اگر جس طریقے سے آپ کہتی ہیں جی آپ بھی سکھاتی ہیں، آپ کا سعدیہ کانفیڈنس والی ڈیجیٹل اسکول بھی ہے، تو آپ جب یہ سکھاتی ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر جو لوگ آپ سے سیکھیں گے تو آپ ان کو کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہیں؟ مطلب کس طرح سے آپ ان کو کیا لائف ٹائم مینٹورشپ بھی دیتی ہیں، یا اس کے علاوہ آپ ان کو کس طرح سے، آپ کی کلاسز کا اسکیجول کیا ہے، اور کوئی اگر آپ سے سیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کر سکتا اچھا، میری کلاسز کا اسکیجول یہ ہے کہ میری 8 بجے سے کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. روزانہ رات 8 بجے سے، اور 2 بیچ چلتے رہتے ہیں. تو میں رات میں پڑھاتی ہوں، کیونکہ میں دن میں ویسے بھی پڑھا رہی ہوتی ہوں، میں فزیکل پڑھا رہی ہوتی ہوں اسکول میں. تو رات، اچھا اگر مجھ سے کوئی سیکھنا چاہے تو میں آن لائن زوم کے ذریعے سکھاتی ہوں. اور بالکل میں لائف ٹائم مینٹورشپ دیتی ہوں. میں ان سے ہر وقت رابطے میں رہتی ہوں. میرے اسٹوڈنٹس مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں مشکل ہو رہی ہے، یہاں مشکل ہو رہی ہے، تو میں ان کو گائڈ کرتی رہتی ہوں واٹس ایپ پہ کہ ایسے کریں، اب آپ ایسے کریں، اب آپ ایسے کریں. بلکہ کئی تو رات کو 3 بجے تک بھی مجھے اسٹوڈنٹ جگا رہے ہوتے ہیں. میم ہمیں یہاں پرابلم آ رہا ہے. میں نیند میں سے اٹھتی ہوں، دیکھتی ہوں میسج آ رہا ہے، یہ کر لو، اور پھر میں اس کے بعد سو جاتی ہوں.
اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، مطلب یہ آپ کا پیشن ہے، یا جی آپ واقعتاً چاہتی ہیں کہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ باروزگار ہو سکیں، اور یہ بہت بڑی بالکل بات ہے. خالی کیونکہ ہمیں اس وقت جو لوگ ملتے ہیں، یہ سوال پوچھنے کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھیں گے اور یا دیکھ رہے ہیں، وہ تمام لوگ وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے پر ہمیں بہت سارے لوگ سکلز بیچتے ہوئے ملتے ہیں، لیکن وہ سکلز جو ٹائم اسکیجول وہ دیتے ہیں، وہ ٹائم ٹرنیور دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر دوبارہ نہیں ملتا ہے. اس کے بعد کیونکہ کسی بھی اسکل کو سیکھتے ہوئے آپ کو جس وقت آپ اس کو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کو بیسیکلی اپنے مینٹور کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وقت آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح بھی آپ نے خود فرما دیا کہ آپ لائف ٹائم مینٹورشپ دے رہی ہیں، تو یہ تو بہت زبردست بات ہے. بالکل. چلیں ہم میم. لائف ٹائم مینٹورشپ بھی دے رہے جی ہیں، جی. اور اس کے ساتھ میں بتاتی چلوں کہ یہ جو کینوا جو پاکستان میں لے کر آئے، وہ سر ریحان اللہ والا لے کر آئے، انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. پھر جب میں ان سے ملی تو اس کے بعد ان کا پیشن یہ تھا کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے سن 2030 تک انشاءاللہ. تو میری زندگی کا بھی یہی مشن ہے اب کہ میں سر ریحان اللہ والا کے ساتھ ان کے مشن میں اس کا حصہ ہوں، اور ہمیں مل کے، ہم سب فری لانسرز کو مل کے ہم جو سکھا رہے ہیں پاکستان سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اور لوگوں کی غربت، خواہ مخواہ کی غربت جس کو کہتے ہیں نا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ غربت میں سے نکلیں کیسے. تو ہم ان کو راستہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ راستہ ہے، آپ آئیے اور اس راستے پہ چلیے اور آپ اپنی غربت ختم کیجیے. اچھا میم، بہت شکریہ، آپ نے اتنے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا. اچھا آپ کائنڈلی بس یہ بتا دیجیے گا کہ جو لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے کانٹیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ میرا فیس بک میسنجر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کبھی بھی مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے، میں کبھی اس کا ہمیشہ رپلائی کرتی ہوں. میسنجر پہ مجھ سے سعدیہ اچھا کانفیڈنس ماشاء اللہ. والی، سعدیہ کانفیڈنس والی میرا پروفائل ہے فیس بک پہ. اس کے علاوہ میرا فیس بک پیج بھی ہے جس پہ سعدیہ کانفیڈنس والی ڈیجیٹل اسکول، اس کا فیس بک پیج بھی ہے، آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اور نمبر جو ہے میرا 032127759117، اور اس کے علاوہ ایک بزنس نمبر بھی ہے، آپ اسی کو نوٹ کر لیجیے گا، یہ اسی پہ کانٹیکٹ کر لیجیے گا مجھ سے. چلیں. اچھا میم، اب کائنڈلی یہ بتائیں کہ آپ کا نام بھی ہے سعدیہ کانفیڈنس والی، اور آپ کا تعلق ہے سر ریحان اللہ والا کے ساتھ. تو اب آپ نے بتایا جی میں اتنی ویژنری ہوں، میں اس ویژن کو لے کے نکلی ہوں، ڈیفینیٹلی آپ کا ویژن یہ ہے، تو سر ریحان اللہ والا کا ویژن اس سے بھی اپر کلاس کا ویژن ہوگا. تو بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سر ریحان اللہ والا ہیں کون؟ سر ریحان اللہ والا بہت زبردست شخصیت ہے. وہ کنگ ہیں، لیکن وہ کنگ میکر ہے، کنگ بناتے ہیں. وہ او انٹرپرینور ماشاء ہیں، اللہ. لیکن وہ ماشاء انٹرپرینور بناتے ہیں. وہ لیڈر ہیں، وہ اللہ. ماشاء جینیون اللہ. لیڈر ہے. جینیون، وہ عوام کو نعروں کے ماشاء ذریعے کچھ نہیں کرتے، نعرے وغیرہ نہیں کرتے، ان کو نعرے نہیں چاہیے. وہ عوام کو جنگ و جدل سے بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ پاکستان کے لوگوں کی غربت دور کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ ہر چیز وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں کی غربت دور ہو جائے. یہ کوئی بھی لیڈر نہیں کرتا، اور کوئی بھی نہیں چاہتا. ہر کوئی اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے ان لوگوں کے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ایک واحد شخصیت ہے پاکستان میں جو لوگوں کی فکر میں بڑے مبتلا رہتے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے ایسے جینیون لیڈرشپ ہے جو اور کہیں اس کی زندہ مثال ملتی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سر ریحان اللہ والا کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں، جس وقت ہم ان کے پیج پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے یار اتنے زبردست، اتنے زیادہ مل رہا ہے. فالوورز ہیں. تو اتنے زیادہ فالوورز، تو وہ انہوں نے ان کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کوئی الیکشن وغیرہ لڑنا انہوں نے جا کے، یا اس کے پیچھے بیسیکلی کاز کیا ہے ان کی؟ نہیں، وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. سو ہے فادر سے یہ ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ دلوں میں رہتے ہیں. وہ تو ہماری پاکستان کے لوگوں کی غربت ختم کر رہے ہیں، وہ دلوں میں رہنے، وہ اچھے کام کر رہے ہیں. الیکشن کر کے جو جیتتے ہیں نا، وہ اور ہوتے ہیں. وہ دلوں کو جیتنا جانتے ہیں، وہ دلوں کو جیتنا جانتے ہیں. وہ ہمارے دلوں کو جیت چکے ہیں، اتنے سارے لوگوں کے دلوں کو جیت چکے ہیں. ان کا مقصد ہی ہے، یہ مقصد حیات یہ کہ وہ لوگوں کو اپ گریڈ کر دیں، لوگوں کو آسانیاں دے دیں. میرے خیال سے وہ اس طرح بھی کرتے ہوں، شاید لوگوں کی کسی طریقے سے مدد کرتے ہوں، مالی مدد. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مچھلی پکڑنا سکھاؤ، اس کے علاوہ کہ ہم مچھلی دے دیں. تو وہ ویری اس گڈ. طرح کا بڑا اچھا کام کرتے ہیں. اچھا جس وقت ہم انٹرنیٹ آن کرتے ہیں اور اپنی والز کے اوپر دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ ماہانہ کمائیں، 1 لاکھ روپیہ ماہانہ کمائیں. پاسٹ کے اندر بھی اس طرح کے بہت ساری لوگوں کے ساتھ اسکیمز ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئی، بہت سارے معاملات ہوئے کہ لوگ یہ سمجھاتے تھے
لیکن ڈیفینیٹلی یہ کچھ مانگتے تو نہیں ہے. آج تک یہ تو نہیں دیکھا کہ جی یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ جی سر ریحان اللہ والا کہہ رہے ہیں کہ جی 30,000 روپیہ جمع کروائیں یا 40,000 روپیہ جمع کروائیں اور پھر ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں. تو 1,00,000 روپیہ ماہانہ کمائیں کا یہ جو بینر ایک جگہ جگہ پہ نظر آتا ہے, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے کہ آپ سیکھیں, کینوا سیکھ لیجیے, اس سے گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے آپ فائور پہ جائیے اور ادھر سے آپ کو ڈالرز میں ملیں گے. پاکستانی روپوں میں تو بہت مشکل ہو جائے گا نا 1,00,000 روپے کمانا, لیکن پاکستان میں ڈالرز آئے, پاکستان کی معیشت بہتر ہو. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب فائور پہ جائیں گے, ہم اپورک پہ جائیں گے, ہم لنکڈن پہ جائیں گے, تو ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے. ڈالر سے ہماری تو ہوگی ہی اچھی حالت, اکنامک کنڈیشن ہماری تو اچھی ہوگی, لیکن ہمارے ملک کی بھی اچھی ہوگی. تو یہ جو 1,00,000 روپے ماہانہ کمانے کا مقصد ہی یہی ہے ان کا, کیونکہ ڈالر سے ہم آرام سے 1,00,000 روپے تک آ جاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ سر ریحان اللہ والا جو ہے وہ خود, ان کو کچھ نہیں چاہیے, وہ فری آف کاسٹ کورس کروا رہے ہوتے ہیں. ریحان اسکول کالونی کیمپس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر بہت ہی کم, بلکہ سمجھیں کہ فری آف کاسٹ ہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور جو ایجوکیشن کا جو معیار ہے نا, وہ اتنا زبردست ہے. نمبر 1, ان کو ٹیڈ ایکس ویڈیو دکھائی جاتی ہیں انفارمیشن کے لیے, ایسی ویڈیوز جن سے ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہو. پھر اس کو ویڈیو دیکھ کے پھر وہ بچے خود ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ سیکھا. تو روز ڈیلی اگر وہ اس طرح ویڈیو بناتے وہ کتنے ایکسپرٹ ہو گئے, ان کا کانفیڈینس لیول بہت ہائی ہو گیا ہے. اچھا, نمبر 2 سب سے اچھی بات جو وہاں پہ کانفیڈینس بلڈنگ کی تعلیم آپ نے کہیں سنی ہے؟ کانفیڈینس بلڈنگ کی تعلیم کسی آپ یونیورسٹی میں پڑھے ہوں گے, آپ نے کالج پڑھا ہوگا, آپ نے کہیں سنا ہے کہ کانفیڈینس بلڈنگ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے؟ جی زہیب یہ بتائیں گے آپ. چیز تو بہت, اس چیز کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر, کہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں ABC پڑھا دی یا اسی سے جو ہمارا کریکولم ڈیزائن ہوا ہے وہ پڑھایا, لیکن اس میں جس چیز کی کمی ہے وہ واقعتاً کانفیڈنس کی کمی ہے. تو لیکن یہ کانفیڈنس کو انہانس کرنا, یہ ساری چیزیں کرنا, یہ اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن سب کہتے ہیں. یہ تو کون سا اسکول ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ جی ہم کانفیڈنس نہیں سکھاتے؟ تو سر ریحان اللہ والا کے اسکول میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ وہ واقعتاً یہ پروو کریں گے جی ہم واقعتاً اپنے بچوں کو کانفیڈنس دے رہے ہیں؟ تو آپ ایسا کیجئے, دوسرے اسکول کے بچوں کو دیکھیے گا ذرا, اور آپ ریحان اسکول کالونی کے کیمپس کے بچوں کو دیکھیں. آپ ان کے پیج کا وزٹ کریے گا, ان کے انٹرویوز دیکھیں کہ کس کانفیڈینس سے. اور اسکول کا بچہ میں نے نہیں دیکھا آج تک, جس طرح آج آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک 12 ایئرس کا بچہ انٹرویو کرے گا, ایک 9 ایئرس کی بچی انٹرویو ایسے ہی کر رہی ہوگی جیسے آپ کر رہے ہیں. وہ بچے امپریسو. اس سے بھی زیادہ کانفیڈنٹ کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو مطلب یہ اس انداز کے اندر, اس کے علاوہ کوئی خاص بات سر ریحان اللہ والا کی؟ اس کے علاوہ ان کی ساری باتیں خاص ہے. وہ بہت خاص اور خاص انسان ہے, اور وہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں, اپنے لیے سوچتے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے سوشل میڈیا انکیوبیٹر بھی بنایا, جہاں پر بہت سارے اسکل سکھائے جا رہی ہیں نا IT سے ریلیٹڈ. تو وہاں پہ بھی سمجھنے کے کاسٹ نہ ہونے کے برابر ہے فیس کی. وہاں پہ سر ریحان اللہ والوں کو اس وقت 20 لاکھ روپے منتھلی بیسس پہ لاس ہو رہا ہے, لیکن وہ لاس برداشت کر رہے ہیں اس عوام کی خاطر, پاکستان کے عوام کے لیے, تاکہ وہ کچھ کر جائے, تاکہ وہ کچھ بن جائے. نہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اپنے اسکول سسٹم کے اندر کے لوگوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی وجہ سے وہ یہ لاس بیئر کر رہے ہیں, یا کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں جن کو ابھی انہوں نے لرن کرنا ہے جو ابھی تک وہ لرن نہیں کر سکے, اس لیے ان کو لاس ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اسکول میں بھی ایجوکیشن دے رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ان کا SMI سوشل میڈیا انکیوبیٹر ہے, وہاں پہ بھی بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں. اچھا, اسٹوڈینٹس تو ہوتے ہیں, لیکن اسٹاف بھی تو ہوتا ہے نا, اسٹاف کو بھی سیلری تو دینی ہوتی ہے نا. تو یہ, اور پھر اس کے بعد ان کے بلز وغیرہ, یہ سب اسکول کے بل, یہ سب, تو یہ سب ملا کے 20 لاکھ ہوتا ہے جو ان کو لاس ہو رہا ہے. یعنی لیکن وہ کہتے ہیں کہ لاس نہیں ہے یہ, مجھے اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائیں گے کیا یقیناً. بات ہے, اور بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ بات, بہت اعلیٰ بات, بہت زبردست. اچھا, تو ریحان اللہ والا کو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک لائیو آئے ہوئے ہیں, وہ کبھی اوسلو میں پھر رہے ہیں, کبھی وہ لنڈن میں ہیں, کبھی کسی اور ملک میں, ناروے میں گئے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جا کے وہ ہر بندے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر بندے کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ سیکرٹ رکھنا چاہیں گے, کیونکہ وہ کی آف سکسیس ہوتی ہیں. وہ اس طریقے سے وہ سب کے سامنے کھلے عام وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اس کو لے اور سیکھ لے.
تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اگر اس کو تھوڑا بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ نہیں زیادہ بیٹر کے بجائے اس کے کہ ان کو بالکل ہی اوپن سب کے سامنے رکھ دیا جائے؟ اس طرح تو اس کی ورک ختم ہو جائے گی. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں سر ریحان اللہ والا چاہتے ہی ہیں کہ ہم انگریزوں کی طرح اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. وہ لوگ اچھے ہیں، وہ لوگ اچھا اپ گریڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ لوگ آگے ہیں نا زندگی میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے انسپریشن لیں، ان جیسے بنے. تو اسی لیے وہ لائیو آتے ہیں اور وہ یہ ہمیں سبق دے رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے کہ نہیں آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ بھی ایسے ہی انسان ہیں، آپ کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں، آپ کے پاس بھی دماغ ہے، آپ کے پاس بھی ہاتھ ہیں. ان انسان ایک جیسے ہیں. تو اگر آپ ان کی طرح ہی کر لیں گے، انہی کی طرح اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں گے. وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ وہ لائیو آ رہے ہوتے ہیں، وہ سکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ آپ ان جیسے بن جائیں، آپ ایسی محنت کر لیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ پاک لوگوں کی سمجھ میں آ جائے یہ بات اور لوگ سیکھ جائیں ان سے یہ بات اور اس طرح اپنے آپ کو بہتر بنا لیں تو بڑا اچھا ہو جائے. چلیں بہت زبردست. اچھا میم بس ایک لاسٹ کوشچن ہے، وہ بتا دیجیے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور جہاں پہ ہم بہت سارے دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر یا ہم ٹویٹر کے اوپر یا جہاں پہ جو اس چیز کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ ایک نام سر ریحان اللہ والا کا بھی ہے. تو یہ بھی اے آئی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ان کی کیا اس وقت اے آئی کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر، چونکہ آرٹیفیشل آپ سے میں یہ سوال صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے ان کے اسکول کی سی او بھی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا ان کے ساتھ ایک بہت ہی کلوز ریلیشن ہے. اس لیے میں یہ کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ عوام تک یہ بات پہنچ جائے. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان کے انٹرویو اسکول کی سی او ہوں، ریحان فاؤنڈیشن کے انٹرویو اسکول کی. اور دوسری بات کہ میرا ان سے کلوز ریلیشن ایسے ہے کہ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نہیں سمجھتی کہ میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ بڑی نکمی اسٹوڈنٹ ہوں، میں زیادہ اچھی نہیں ہوں. میں نے ان سے آپ کو اگر میرے اندر کوئی خوبیاں نظر آتی ہیں نا تو وہ سر ریحان اللہ والا کی، اور اگر آپ ماشاء کو میرے اندر خامیاں نظر آتی ہیں نا تو وہ میری ہیں. چلیں تو جی، اے آئی کے بتاتی ہوں حوالے کہ سے تھوڑا سا بتا ہاں، دیں. اے آئی کے حوالے سے نا سر ریحان اللہ والا جو اس لیے لے کر آ رہے ہیں کیونکہ اس سے بڑی لائف آگے جا کے لائف چینج ہو رہی ہے، بہت زیادہ بدل رہی ہے زندگی. تو کیسے بدلیں گے اپنی زندگی، کیسے ہم بدلیں؟ سب دنیا آگے چلی جائے، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ تو ہمیں بھی دنیا کے ساتھ آگے جانا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے. کیونکہ سہیل سر ریحان اللہ والا کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا، یہ زندگی جو آگے جا رہی ہے، جو جس طرح دوسرے لوگ ترقی کر رہے ہیں اس طرح پاکستان کو بھی ترقی کرنی چاہیے. اگر پاکستان ترقی نہیں کرے گا تو پاکستان اور پیچھے رہ جائے گا. پاکستانی عوام ویسے ہی مہنگائی کی غربت میں پریشان ہے. تو سر ریحان اللہ والا کا کہنا ہے کہ ہمیں اب چلنا نہیں ہے، اب ہمیں بھاگنا ہے، اور بھاگ کے سفر طے کرنا ہے آگے جا کے. آئی ٹی کی ہر اسکل کو، تو کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایسی زبردست چیزیں اس سے انوینٹ ہو رہی ہیں. ادھر انہوں نے اے آئی کا پورا لیب بنایا ہوا ہے، میں گئی تھی، میں نے وزٹ بھی کیا تھا ابھی. اور ادھر واو. لوگ ریسرچ کر رہے ہیں چیزیں کہ کیا کیا ہم اپنی چیٹ جی پی ٹی خود بنا سکتے ہیں، ہم چیٹ باٹ خود بنا سکتے ہیں. بچوں نے ریحان اسکول کے کورنگی کیمپس کے بچوں نے اپنی کیلکولیٹر خود بنائے، پتہ ہے آپ کو؟ امپریسو، بہت اعلیٰ. جی. تو وہ ماشاء اور اللہ. ایک بچے نے تو چیٹ جی پی ٹی بنا ڈالی، اپنی چیٹ جی پی ٹی بنا ڈالی اس بچے نے. اس کا نام ہے باسط، بہت زبردست بچہ ہے وہ. تو یہ کہانی ہے ریحان اسکول کورنگی کیمپس، سر ریحان اللہ والا. میرے پاس ٹائم کم ہے، میرے پاس الفاظ کم ہے، میں ان کی وہ تعریف نہیں کر سکتی جو میں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ کے ڈیزرو کرتے ہیں. چلیں ماشاء اللہ جی، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بھی، اور آپ کے استاد محترم کا تذکرہ خیر سن کے بھی بہت اچھا لگا. انشاءاللہ تعالی عزیز میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو، جتنی چیزیں وہ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، اسی کاوش کو لوگوں کے سامنے ایکچوئل وے کے اندر رکھا جائے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ بہت چیزیں کر سکتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کے اندر ان کی صلاحیتیں، بہت ساری صلاحیتیں انسان کے اندر چھپی ہوتی ہیں جن کو انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن کوئی مینٹور آتا ہے تو ان صلاحیتوں کے اوپر سے مٹی کو تھوڑا سا جھاڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جی کہ یار یہ دیکھیں، یہ تو آپ کے اندر آلریڈی موجود تھی. تو اس طرح کے مینٹور جو ہیں وہ بہت زیادہ تعریف کے بھی قابل ہیں، عزت کے بھی قابل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے آمین. خیر دے. بہت اچھا لگا آج آپ میرے شو میں آئیں، اور میں انشاءاللہ تعالی عزیز کچھ نئی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ، آپ کی جو مزید سکلز ہیں ان سکلز کو، جو ان سکلز کے ساتھ وہ آپ کے لوگوں کے سامنے دوبارہ سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی عزیز، اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.
آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا، بہت بہت اچھا لگا. بڑا اچھا نیا ٹیلنٹ ہم لوگ سامنے لے کر آتے رہتے ہیں. ایک نیا ٹیلنٹ میرے ناظرین نے دیکھا ہوگا، زہیب ثاقب. اور آپ دیکھیے گا ان کو کہ آگے کیا کیا کرتے ہیں، اور پسند کریے گا ان کو. ان کے لیے کمنٹ ضرور دیجیے گا میرے ویورز کہ ان کی کوشش کیسی اچھی لگی. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک